बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हबीब भट्टी पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत के गुमाश्ते यानी कि सरकारी तर्जमान खुशी से झूम झूम कर अपने घुंघरू तोड़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनकी डिमांड पर शरीफुल्लाह, जो दैश से व्यवस्था कहा जाता है, उसे उनके हवाले कर दिया और उसका अमेरिकन मीडिया ने तस्वीरें भी नशर कर दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक्स पे वीपीएन लगाकर, जिसे खुद पाबंदी लगाई है, उस पर शुक्रिया अदा किया और दोबारा मैसेज किया। लेकिन इसके साथ कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया, हाँ हमने उनकी मदद की, उनका शुक्रिया अदा करना बनता था। और हमारी अदारों ने बहुत सारे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, उन्हें पकड़ने से, उन्हें वारदात करने से पहले, दहशतगर्दी करने से पहले पकड़ा। लेकिन एक तरफ तो ये हालात हैं कि केपीके और बलूचिस्तान में कोई गवर्नर आज की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पंजाब में वही इंतकाम की आग से जलाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और अब्बास पप्पी को शिकार के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शिकारी बड़ा समझदार है। मुखालिफिन को गिरफ्तार करने के लिए दफा 144 हो, 302 हो, 780 हो, रोज ब्लॉक करना हो, बगावत हो, दहशतगर्दी हो, जिसमें मर्जी पकड़ लेते हैं। शिकारी बड़ा खौफनाक खेल है शिकार का। नाज़रीन, और अब्बास पप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में वॉकआउट किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है, और अली जफर का, जो सेनेटर भी हैं अली जफर और आईनी माहिर भी हैं, उन्होंने कहा कि सेनेट का एक मामूली से केस में एक सेनेटर को करना, उस पर फौरी तौर पर इजलास मंसूख कर देना चाहिए। लेकिन चेयरमैन सेनेट, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, वो तो एजाज चौधरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तकरीबन 2 साल से, पौने 2 साल से जेल में, उनके प्रोटेक्शन आर्डर नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि सेनेटर ओन अब्बास पप्पी को आज सुबह 8:30 बजे घर से उठाया गया, तोड़ फोड़ की गई, सामान की लूट मार की गई। ये पंजाब की बात बता रहा हूँ, इलाका गैर की नहीं बता रहा, अफगानिस्तान की नहीं बना रहा, किसी दुश्मन मुल्क की नहीं बता रहा। सुबह 8 बजे उठाया गया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कायद हज़ब इख्तलाफ शिबली फराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस ऐवान के एक रुकन को आज घर में घुसकर चादर कर लूट मार करके गिरफ्तार कर लिया है। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी को 8:30 बजे उठाया गया है। ओन अब्बास पप्पी को उठाने से कबल चेयरमैन सेनेट को बताया गया, क्या कानून तो ये कहता है चेयरमैन सेनेट से इजाज़त लेनी होती है, लेकिन चेयरमैन सेनेट या कौमी असम्बली के स्पीकर ने क्या इजाज़त देनी है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को नकाब पोशों ने कौमी असम्बली से अगवा कर लिया था, तो स्पीकर उस पर भी बेजुबान थे। नाज़रीन, वफाकी वजीर कानून, वैसे कानून है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन ये वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि ओन अब्बास पप्पी की गिरफ्तारी मेरे लिए भी एक खबर थी। ओन अब्बास पप्पी के खिलाफ पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज कराया है। इन पर चिंकारा हिरन के शिकार का मुकदमा दर्ज है। और 22-25 करोड़ आवाम को, भाई आप 24 करोड़ आवाम को शिकार कर रहे हो, किसी को गोलियों से मार देते हो, किसी को नौकरियों से निकाल लेते हो, किसी की चादर वाली गिरफ्तार, किसी की बेटी उठा लेते हो। ऐसे मुकदमा तो, ऐसे वाक़यात से तो याद रख ले, पूरी तारीख बढ़ी है पिछले 3 सालों की, और इससे 76 साल पहले भी कोई मिसाली नहीं थे, इसी किस्म के मजालिम थे। उन्होंने कहा, चंगारे का मुकदमा दर्ज शिबली फराज ने ओन अब्बास पप्पी के घर के अंदर से गिरफ्तारी की वीडियो हमारे पास है। इनके घर में शदीद तोड़ फोड़ की गई। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी के घर में से तोड़ फोड़ की गई, इनके घर में शदीद तोड़ फोड़ की गई। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी
ہونے کے بعد بھی انہیں نہیں لایا گیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا اون عباس پپی ہمارے کولیگ ہیں، جب تک وہ ایوان میں نہیں آتے کارروائی معطل کر دیں۔ اون عباس پپی کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی اراکین نے سینٹ اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ ناظرین، اون عباس پپی کی گرفتاری ایک سینیٹر کی کوئی بڑی بات نہیں، یہاں تو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی عدالتوں سے ضیاء الحق کے دور میں، اور 45 سال بعد عدالتوں نے کہا وہ پھانسی کا فیصلہ غلط تھا۔ یہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جب انہوں نے پرویز مشرف آرمی چیف کو برطرف کیا، انہیں گرفتار کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ 12 اکتوبر کو بھیجا، تو اس کے بعد مارشلہ لگا کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں عمران خان سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف پہلے عدم اعتماد لایا گیا، وہی امریکہ کی فرمائش پر ڈونلڈ ڈو کی ایک سائفر میں۔ اس کے بعد ان پر 2 قاتلانہ حملہ ہوا، اس پہ مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ان کے گھر میں درجنوں دفعہ پولیس نے چھاپے مارے، شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، فائرنگ کی، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ لا تعداد لوگ مارے گئے، لیکن ادھر کہنا نا غریب منگے آٹا تے دین والیاں دا بھی گھاٹا، ڈاڈا منگے پیڑے تے دین والے بھی بتھیرے۔ قانون چند طاقتوروں کے اشاروں پر ناچتا ہے، کاش یہ قانون اپنا راستہ اپنائے۔ ناظرین، دوسری طرف سپریم کورٹ نے، ابھی میں آتا ہوں امریکہ نے جو کیا ہے جس کے یہ جشن منا رہے ہیں ان کو بھی جواب دوں گا۔ سپریم کورٹ نے اشرف شریف قتل تحقیقات کیس سماعت کے لیے مقرر، اور اس کیس کی سماعت کا سربراہ ہماری بدقسمتی دیکھیں، ہمارا بھائی، ہمارا دوست ارشد شریف ہم سے چھین لیا گیا۔ 16 مقدمات پاکستان کی سرزمین پر مختلف درج ہوئے، دبئی رہنے نہیں دیا گیا، کینیا مروا دیا گیا، اور میں ریگولر اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اب اس کے جسٹس امین الدین جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں کی سربراہی یعنی بینچ کل سماعت کرے گا، اور یہ وہ ہے کہ جنہوں نے خود کہا تھا ہاں مجھے آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے۔ انصاف میں تاخیر بھی نا انصافی کے زمرے میں آتی ہے۔ جسٹس امین الدین سماعت، جسٹس جمال بندوہیل، جسٹس محمد علی مدر بینچ میں شامل ہوں گے، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شاہد بلال بینچ کا حصہ ہیں۔ خیر ناظرین، یہ تو بات ہے۔ اب پاکستان کے لیے گھنگرو توڑنے والے، امریکہ کی تعریف کرنے والوں کے بارے میں پاکستان کے بارے میں ایک خبر چھپی ہے جس کی میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ اس خبر سے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان نے، میں پہلے اس خبر کی طرف آؤں گا، میں نے کہا پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر عید کے بعد موومنٹ چلانے کے لیے عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچڑ، جنید اکبر خان اور اعظم سواتی اور حامد رضا کو طلب کر لیا ہے تاکہ عید کے بعد موومنٹ چلانے کی حکمت عملی کو فائنل کیا جائے۔ اور پی ٹی آئی میں سیاسی صورتحال کے بعد احتجاجی تحریک پر کیا اس پر جیل حکام انہیں ملنے دیں گے؟ عدالتوں کے حکم کے باوجود تو نہیں ملنے دیا جاتا۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے شہریوں کا آئندہ ہفتے سے امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا امکان، میں لفظ نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ غیر جریدے نے ایک خبر چھاپی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مختلف ممالک میں سیکورٹی اور جانچ پڑتال کے نظام پر نظر ثانی کے بعد امریکن کنٹری سفری پابندی کا اعلان کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان اور افغانستان کا نام مکمل پابندی کے لیے تجویز کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں خدا نہ خواستہ اور اللہ نہ کرے کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کابینہ نے ارکان سے جانچ پڑتال کی ناقص معلومات دینے والے ممالک کی فہرست مانگ لی ہے۔ اراکین نے 12 مارچ تک فہرست جمع کرائیں گے۔ متوقع پابندی سے امریکہ میں آباد کاری کے منتظر ہزاروں افغان باشندے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان افغان باشندوں کے پاس ویزے بھی موجود ہیں، جبکہ پاکستانی تو لیگل ہیں، ان پر تو یقیناً یہ پابندی نہیں لگ سکتی، اور یہ محض ایک پراپوگنڈا اور جھوٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ کا پاکستان کے ساتھ جشن منانے والے مجھے اس بات پہ بتائیں گے
کہ اب مجھے بتائیں کہ وہ تو جشن منا رہے تھے کہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے، دوسری طرف ناظرین اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فون پر جشن منانے والے شریف الدین کو جس کو حوالے کیا گیا وہ ہماری پاک فوج کی قابلیت ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ پہلے بھی ہم نے کئی لوگ ان کے حوالے کیے، اسی لیے ہم نے 80,000 سے زیادہ شہادتوں کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے۔ لیکن جب ہمارے بے گناہ بھائیوں کا، فوجی افسروں کا، جوانوں کا، پولیس کا، عام شہریوں کا خون ہوتا ہے تو امریکہ اس وقت اپنی انٹیلیجنس حرکت میں کیوں نہیں لاتا؟ بھارت سے کیوں نہیں پوچھتا؟ افغانستان میں کیوں نہیں پتا کرتا کہ بھارت وہاں کس طرح پاکستان میں راہ کو بھیج کر گلبوشن جو بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اس پہ کیوں نہیں ہوا؟ شریف اللہ پہلے بھی جو 2021 میں امریکن پر حملہ ہوا تھا جس میں 9 کے قریب امریکن جاں بحق ہو گئے تھے اور دوسری سینکڑوں بھی جاں بحق ہوئے تھے، اس پر امریکن فوجی شریف الدین پر اس کے بعد ان میڈیا نے ان دنوں اپریل میں کہا تھا کہ ان کے ماسٹر مائنڈ مارے گئے ہیں۔ اب امریکن فوجی کی ہلاکت پر نواز شریف کا، یہ شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، لیکن امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ آفیشل نے ڈائریکٹر پاکستان، ڈائریکٹر CIA نے اس میں رپورٹ میں یہ جسٹس ڈپارٹمنٹ آفیشل نے لکھا ہے کہ ڈائریکٹر CIA نے پاکستان کی اہم شخصیت سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر آپ یہ شریف اللہ کو گرفتار کر لیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے تعلقات بہتر ہوں گے، ورنہ اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ فوکس نیوز نے بھی یہ خبر دی ہے۔ چند روز قبل امریکہ کے CIA کے پاکستان کی اہم شخصیت سے رابطہ ہوا اور وہ شریف اللہ کو گرفتار کرنے کا کہتا ہے۔ اسے امریکہ میں لے جایا گیا، امریکہ کے CIA کے سربراہ اور وہاں کے ہائی لیول آفیشل نے اس کو ریسیو کیا اور اس کی تصاویریں بھی شریف اللہ کی اور یقیناً امریکہ کے 9 لوگ جو ہوئے تو، لیکن یا امریکہ یا پوری دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان عرصہ دراز سے رد الفساد اور ضرب عضب اور مختلف آپریشنوں کے بعد کامیابی ہوئی اور پھر اب پاکستان میں دہشت گردی کا سانپ سر اٹھا رہا ہے، اس کو کچلنا ہوگا۔ ڈائریکٹر CIA نے یقیناً پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان نے کر دیا، لیکن امریکہ ایک طرف تو فوکس نیوز مختلف خبریں اٹھاتا ہے، پاکستان پہ سختیاں کی جاتی ہیں، دوسری طرف اب حکومت کے حالات آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس وقت کن کاموں میں مشغول ہے۔ آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی، آپ کی زراعت بدحالی کا شکار ہے۔ سینیٹر فیصل جوید جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وہ عمرے کی ادائیگی کے جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا، آپ کا نام ECL میں ہے۔ ایک طرف اچھا کیا آپ نے، شریف اللہ جو امریکہ کو مطلوب تھا اسے ان کے حوالے کر دیا، لیکن عمرے کی ادائیگی پر احمد خان بچڑ جو اپوزیشن پنجاب کے لیڈر تھے اس کا پاسپورٹ نہیں بنایا کہ اس کا نام ECL میں ہے۔ دوسری طرف ناظرین کمال ہو گیا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہے، بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، آج ادارے ایک کشتی میں سوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز صاحب تو وزیر اعظم صاحب سینیٹر اور عباس پپی کو گرفتار کر لیا گیا، اپوزیشن لیڈر کو عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں دیا گیا، پاسپورٹ نہیں بنایا گیا، سینیٹر کو روک لیا گیا۔ کیا سیاسی انتقامی کارروائیوں میں آپ اور ادارے ایک پیج پر؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ اور ایک عطا تاڑڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں حکومت یا کسی بھی ادارے نے کسی صحافی کو نہیں نکالا۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا کرے۔ میں عذرائے ایمان وار میں کہہ رہا ہوں، درجنوں صحافیوں کو زبردستی نکالا گیا، ان کی زندگی عذاب بنا دی گئی، ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ حال ہی میں جنہیں کاشف عباسی کو زبردستی آف ایئر کروایا گیا، نوکری سے نکلوایا گیا، کل پیمرا نے انہیں نوٹس دیا، نوٹس میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید 56 سالہ، درجنوں صحافیوں کی مثال ہے، ایک نہیں ہے۔ شہید ارشد شریف، آپ کہتے ہیں آپ نے تو
ظلم کی انتہا کی ہے۔ خیر یہ تو آپ کا شیوا ہے، آپ جو مرضی کریں۔ جبکہ ثناء اللہ مستی ہیلنے کا شوگر ملیں کاشتکاروں سے گنا 400 روپے من لیتی ہیں، جبکہ اسی گنے کا کاشتکار اگر گڑ بنا کر بیچے تو وہ 2600 روپے کما سکتے ہیں، لیکن دفعہ 144 لگا کر کاشتکار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ان میں آئے، کسانوں کی زندگی خوشحال کرے، مزدور کی زندگی خوشحال کرے، عام شہریوں کی خیال کریں۔ شوگر مل والے تو اربوں روپے کماتے ہیں، اور بھی اربوں روپے کمائے اور 1000 دفعہ کھائیں، حلال کمانا اچھی بات ہے، لیکن اپنی ہی عوام کے گرد زمین تنگ کرنا بہتر نہیں ہے۔ امریکن کے پروپیگنڈے کے ساتھ آپ رہیں، لیکن جہاں تک آپ کی ترقی کا ہے تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان میں بہت برے حالات ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک کمپیریزن بتایا ہے قیمتوں کا، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ طریقے انصاف کے وکیل ہیں۔ عطا تاڑن نے کہا کسی صحافی کو نہیں نکالا، اور میں آپ کو ہر جگہ ثابت کر سکتا ہوں درجنوں صحافیوں کو نکالا گیا، دھمکیاں دی گئی، ارشد شریف پر قتل، ارشد شریف پہ مقدمات، اور درجنوں 40-50 کے قریب۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا اشیاء خورد کی نوش کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا مہنگائی ختم ہو گئی، تو مہنگائی تو اس وقت، مہنگائی کا بھوت تو ہر غریب آدمی کے گھر میں انہیں ڈرا رہا ہے۔ تو کمپیریزن ایسے کر لیتے ہیں، مارچ 2022 میں آٹا 60 روپے کلو، 60 روپے تھا من، اور آج 100 روپے فی کلو ہے۔ 60 روپے کلو تھا اور آج 100 روپے کلو ہے آٹا۔ مارچ 2022 میں باسمتی چاول 150 روپے تھے اور آج 240 روپے ہیں۔ سال 2022 میں انڈے 150 روپے درجن تھے اور آج 300 روپے درجن ہیں۔ سال 2022 میں دودھ 100 روپے تھا اور آج 165 سے 200 روپے ہے۔ ڈالر 150 تھا، آج 282 پہ ہے۔ پیٹرول 150 کے قریب تھا، 253 پہ ہے۔ بجلی کی قیمت میں 22 روپے فی یونٹ تھا، اب 65 روپے ہے۔ گیس کی قیمت میں 1000 گنا اضافہ کیا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے بھی اس پر کیا ہے۔ کیا اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو عمران خان نے جیل میں طلب کیا ہے؟ عمر ایوب، اعظم سواتی اور دیگر لوگوں کو کیا حکومت ملنے دیتی ہے؟ امریکہ کی ایک اشارے پر ان کو بندہ حوالے کرنا اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے 24 کروڑ عوام کے بھی آئین میں کچھ حقوق ہیں۔ ہمیں بولنے کی آزادی ہوگی، ہمیں کام کرنے کی آزادی ہوگی، انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان میں اقلیت کو بھی ہوگا، تو پاکستان میں تو اکثریت کو کچلا جا رہا ہے۔ سیاسی مخالفین کو یا اختلاف رائے کرنے والوں کو آپ غدار کہنے لگ پڑے، ایسا نہ کریں، یہ وطن ہمارا ہے، اس کو ہم سب نے سنوارنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مختصر حالات ہیں کہ پاکستان میں 2021 میں دہشت کرنے والے، جسے خود امریکہ کہتا تھا پکڑ لیا، لیکن 3 روز قبل پاکستان میں جس طرح بنوں اور مختلف مقامات پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اسے قابو پانا بھی ہماری حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے فوج کے جوان افسر تو ذمہ داری دے رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو بھی اس درد کو اپنا درد سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔